मनचले निकले हुए थे यार। जब वो निकलते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि सड़क पे चलने वाली हर औरत माले गनीमत है और वो जो चाहे उसके साथ सलूक कर सकते हैं। एहसास भी था और इजहार भी किया गया कि रियासत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम हुई है। ना वो यहाँ आती, ना वो ये करती, ना उसने जो है वो फ़ैन अपने बुलाए होते, ना वो फ्लाइंग किस कर रही होती। एक लिस्ट जो है वो तैयार होती चली जाती है। हम सबको दौले शाह के चूहे बनाने पे लगे हुए हैं कि सबके सर पे टोप पहना दो और वो एक खास सोच से आगे जो है वो ना जा सके। कि अगर हमारे माशरे में पिदरसरी समाज कायम है तो वो औरतों के कंधों पे ही है। अगर हम उसको अपनी सपोर्ट ना दें तो ये कायम नहीं रह सकती है। कि आप अपने बच्चों में दो चीज़ें ज़रूर डालें, एक काइंडनेस और दूसरा ग्रैटिट्यूड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। नाजरीन, खवातीन पर तशद्दुद और हरासगी के बढ़ते वाक़यात इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि खवातीन के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, इस पर बात करने के लिए हमने मोहतरमा तनवीर जहां साहिबा को आज मदऊ किया है। आप डेमोक्रेटिक कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपका इदारा खवातीन के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स का इतलाक़ कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, क्या हाल है आपके? मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं नकीब? ठीक ठाक। बस आपके भी इल्म में है कि आजकल बहुत सारे ऐसे वाक़यात पै दर पै रूनुमा हो रहे हैं कि जिसमें खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें हाल ही में जो 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जो टिकटॉकर खातून के साथ वाक़या हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। तो इस हवाले से आज आप लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने वहां पे कोई एक मुजाहरा भी किया है, तो कुछ पहले आप हमें उसका अहवाल बताएं कि वहां पे आपने किन मसाइल पर बात की और क्या मुतालबात किए हैं। पहले तो ये है कि जो जितने भी अफराद वहाँ पे शामिल हुए सिविल सोसाइटी की तरफ से, उन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। वो जेन्युइन सी बात है, नेचुरल है कि आपका पहला रिएक्शन यही होता है। दूसरे जो वहाँ पे चीज़ें नज़र आई उसमें ये था कि बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास भी था और इजहार भी किया गया कि रियासत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम हुई है। आज के मुजाहरे में जितने हम लोग थे ऑलमोस्ट उतनी ही पुलिस भी थी। तो ये देख के और ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल लग रही थी कि ये पुलिस उस दिन कहाँ थी जब जश्न आज़ादी के दिन इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी इस तरह के मुकामात पे, क्योंकि हल्लड़बाजी बहुत हो रही थी। मनचले निकले हुए थे यार। जब वो निकलते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि सड़क पे चलने वाली हर औरत माले गनीमत है और वो जो चाहे उसके साथ सलूक कर सकते हैं। जो मुतालबात थे उसमें ये था कि जो भी इसमें शामिल अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जो एक्शन अब रियासत ले रही है ये पब्लिक स्पेसेस पे पहले लेने की ज़रूरत है। तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ज़रूरी है। इस तरह के जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, ये तो फैमिली पार्क है। आज भी जब ये सब कुछ हो रहा था उसके अंदर भी एक फर्द आ गया और उसने आके बाकायदा ये कहा कि ये सब बकवास कर रहे हैं, उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, उसने ड्रामा किया, ये सब झूठ है और मैं साबित कर सकता हूँ। तो हम सारे हैरान थे कि इतना बड़ा क्राउड है, उसके अंदर वो आया है और फिर उसे सबने काफ़ी अहमियत भी दी, पुलिस भी उसके इर्द गिर्द जमा हो गई और वो बार बार कहे कि आप मुझे नहीं कह सकते, ये मेरा भी इजहार का हक है, मैं ये आपको बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ। जहां से ये बात निकलती है कि आप कुछ उठा लें हमारी सोसाइटी में, जब हम एनालिसिस करने लगते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कसूर दर हकीकत औरत का था। ना वो यहाँ आती, ना वो ये करती, ना उसने जो है वो फैन अपने बुलाए होते, ना वो फ्लाइंग किस कर रही होती। एक लिस्ट जो है वो तैयार होती चली जाती है। और अगर आप देखें तो जितना इवन जो हमारे सोशल मीडिया पे है, जो पोस्ट शेयर हो रही हैं उसके अंदर हम विक्टिम ब्लेमिंग ज़्यादा कर रहे हैं। हम जो परपेट्रेटर्स हैं उनका नाम लेके या उनकी शनाख्त जो है वो जाहिर करके उस पर बातचीत नहीं करते। तो एक ओवरऑल डिससेटिस्फेक्शन थी, इनसिक्योरिटी का एहसास ज़्यादा शदीद हो रहा है। प्रोटेक्शन के जो पैराफर्नेलिया होना चाहिए इर्द गिर्द
اس کی عدم موجودگی اب زیادہ کھلنے لگی ہے، اور ایک ہلکا پھلکا سا جو ہے وہ فیئر بھی ہے. جیسے ہم جب شام ہونے لگی تو ہم نے کہا کہ اب اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ ورکر عورتیں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، انہوں نے واپس جانا اور وہ کسی جو ہے وہ حادثے کا شکار نہ ہو جائے اس نوعیت کے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں کہ یہ کنسرنز بھی ہمیں اب سوچنے پڑتے ہیں نکلتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہوئے کہ ہمارے ارد گرد پوری سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے. سیکیورٹی کا مطلب سیکیورٹی فورس نہیں ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ وہ انوائرمنٹ کتنا سیف ہے. ایک تو یہ جو واقعات اتنے جلدی جن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور میڈیا میں بہت رپورٹ ہو رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا لوگوں کو قانون کا پتہ نہیں ہے یا قانون کا ڈر خوف نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی سنگین نوعیت کے جرائم کر رہے ہیں اور ان کو قانون کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ دیکھیں نقیب، آپ نے بہت سارا رول آف لا پہ کام کیا ہے خود بھی. رول آف لا کیا ہوتا ہے؟ رول آف لا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. ہماری سوسائٹی میں یہ تصور ناپید ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ میں بہت انفلوئنشل ہوں، میری سفارش بہت تگڑی ہے، میرے پاس پیسے ہیں، اور اگر میں نے کچھ کر بھی لیا تو میں اس سے بڑے آرام سے بچ جاؤں گا. ہم نے بچتے بھی دیکھا ہے. آپ خدیجہ صدیقی کے کیس میں دیکھ لیجئے کہ چونکہ والد جو ہے وہ بہت بڑے وکیل ہیں تو انہوں نے بچے کو دوبارہ بی اے بھی کروا دیا اور اس کو قرآن بھی جو ہے وہ پڑھوا دیا تاکہ اچھے کنڈکٹ کا فائدہ ہو جائے. سوسائٹی میں قانون سے بچنے کے بہت سارے جواز اور طریقہ کار موجود ہیں. قانون کی پکڑ کا خوف نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سخت سزاؤں کے بالکل قائل نہیں ہوں. مجھے یہ ہے کہ سزا کا دیے جانا اور یہ یقین ہونا کہ اگر میں نے کوئی خلاف قانون کام کیا تو مجھے لازماً سزا ملے گی، وہ آپ کو سزا سے بچاتا ہے. سخت سزائیں سزا سے نہیں بچاتی. تو ہماری سوسائٹی میں رول آف لا کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لا کی پکڑ میں صرف وہ آتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے، غریب ہے، یا جس کے پاس انفلوئنس نہیں ہے. ہر دو صورتوں میں وہ غریب ہی ہوا، چاہے انفلوئنس نہ ہو یا پیسہ نہ ہو. ورنہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس سے کیسے بچنا ہے. تو وہ اور جو یہ کرتے بھی ہیں وہ اسی اس پہ اکڑ پہ کرتے ہیں یا اسی فخر پہ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. شام کو جو ہے وہ میرے ابا کو آ کے سلام کرتا ہے علاقے کا تھانے دار. یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے، عمومی رویہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ خواتین بھی متاثرہ خاتون پر ہی ذمہ داری عائد کرتی ہیں اور سوسائٹی میں یہ رائے بہت جلدی ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ اگر وہ یوں نہ کرتی تو یوں نہ ہوتا، اور خواتین جو ہیں اگر وہ اپنی حدود میں رہیں اور ایسے مقامات سے یا ایسے کاموں سے پرہیز کریں تو وہ شاید محفوظ رہیں گی. اس کی تائید خواتین کرتی ہیں. یہ کیا رویہ ہے کہ ایٹ لیسٹ خواتین کو تو خواتین کے مسائل کی آگاہی ہونی چاہیے؟ بالکل ہوتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس نقطہ نظر کی قائل ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں پدرسری سماج قائم ہے تو وہ عورتوں کے کندھوں پہ ہی ہے. اگر ہم اس کو اپنی سپورٹ نہ دیں تو یہ قائم نہیں رہ سکتا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایکسیپٹڈ جو رویہ خواتین کے لیے طے کیا جاتا ہے، جو نارمز سیٹ کیے جاتے ہیں، اگر کوئی اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو جو پکڑنے والے ہیں وہ مرد نہیں اتنے زیادہ ہوں گے جتنے ان کی جو ہے وہ جو پروموٹ کرنے والی خواتین ہیں. مثلا یہ جو پورا اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو تو نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ فوراً ہی اگلے دن اس نے میک اپ کر کے جو ہے جو انٹرویو ریکارڈ کروایا، تو اگر ٹراماٹائز ہوئی بھی تھی تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لسٹ اگر بنانا شروع کریں کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو بہت ساری لسٹیں ہیں. لیکن میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر ہماری عورت جو کہ کفن میں لپٹی ہوئی قبرستان میں ہو وہ بھی محفوظ نہ ہو تو پھر اور کہاں جائے؟ قبر میں جانے کے علاوہ تو کوئی حتمی جگہ ہے ہی نہیں. وہاں پہ بھی اگر آپ کی عورت محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خرابی ہے وہ عورتوں کے رویے میں نہیں ہے، وہ مردوں کی پرسپشن میں ہے. اور مردوں کی پرسپشن کہاں سے بنتی ہے؟ مردوں کی پرسپشن اس جگہ سے بنتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ برتر ہے، اس کے لیے پورا میدان خالی ہے، وہ جو چاہے اس کے رویے پہ کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک،
کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں ہے، اور وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے جو مرضی سلوک کر سکتا ہے، اور اس کی ایک انڈورسمنٹ موجود ہے۔ جب انڈورسمنٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس قسم کا رویہ بنتا ہے کہ یہ جو کر رہی تھی وہ میری مرضی کے خلاف تھا، اس نے نہ کی ہے رشتے سے، وہ میری مرضی کے خلاف ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیا، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ تو وہ رویہ جو مرد ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ عورت کو کرنا چاہیے، وہ ایک اس کی بڑی وجہ۔ اور دوسرے، ہمارے مرد کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے، اس کی انا کی بہت جو ہے وہ اس پہ ٹھیس لگتی ہے اگر کوئی اس کے احکامات کو نہ مانتے ہوئے یہ کہہ دے کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ تو پھر جو ایک ریونج کے اوپر ہماری ساری سوسائٹی کا جو کہنا چاہیے سپر سٹرکچر بیسڈ ہے، تو وہ پھر ہر قسم کا انتقام لینے کے لیے آپ کو پبلکلی جو ہے وہ ہیرس بھی کرے گا، ماڈسٹی بھی آپ کی تار تار کرے گا، اور آپ کی عزت کو بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہنے دے گا۔ تو یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ ہمیں بچپن سے اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں، کچھ جو سوسائٹی میں جو پیسفل کو ایگزسٹنس کے کچھ پرنسپلز ہیں، اور وہ پرنسپل صرف عورت نے نہیں فالو کرنے، وہ مرد نے بھی فالو کرنے ہیں۔ جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بقا پیٹریارکی کے ساتھ جڑنے میں ہے اور اس کے نارمز آگے پروموٹ کرنے میں ہے، وہ بھی اس کے اثر سے الٹیمیٹلی نہیں بچ پاتی۔ تو وہ جو آپ کہتی ہیں کہ وہ ان کو کیوں سپورٹ نہیں ملتی، ان کو اس لیے سپورٹ نہیں ملتی کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے ان نارمز کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمیں معاشرے نے ہمارے رول کے حساب سے بتائے تھے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری جو اخلاقی تعلیم ہے، جو ہمیں گھر میں، اسکول میں اور مسجد میں سکھائی جاتی ہے، اس میں کوئی خلا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے؟ اور اگر یہ خلا ہماری کسی پروسیس کے ذریعے ایڈریس ہو سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ ابھی جیسے یکساں نصاب کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یکساں نصاب جو ہے وہ ہمیں سوسائٹی میں یہ سوچ بھی لانے میں مددگار ہوگا کہ ایک شخصی آزادی کتنی امپورٹنٹ ہے اور خواتین کے حقوق بھی برابر کی سطح پہ مانے جانے چاہیے؟ نقیب، اس کا براہ راست تعلق یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تعلیم سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں کوئی آرگنائزڈ اخلاقیات کی تعلیم ہے نہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ اپنا نصاب اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نصاب کا اگر صرف ایتھیکل انالیسس کیا جائے، جس کو ہم اخلاقی تجزیہ کہتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نفرت کے بیج بوتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ یونیفارمٹی، یکسانیت کو، یکساں نصاب ہی سمجھ لیں نا، یکسانیت کو ایک قدر کے طور پہ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم کثیر الجہتی جو ہمارے معاشرے کا ڈھانچہ ہے، ڈائیورسٹی یا جو ہے وہ جو ہمارے تنوع ہے، اس کی ہم بات نہیں کرتے کہ یہ ایک ویلیو ہے، قدر ہے، اور اس کی عزت کرنی چاہیے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ہم سب کو دولے شاہ کے چوہے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ سب کے سر پہ ٹوپ پہنا دو اور وہ ایک خاص سوچ سے آگے جو ہے وہ نہ جا سکے۔ نصاب تو ہمارا کچھ نہیں کرتا۔ جہاں تک گھر میں اخلاقیات کی تعلیم ہے، سب سے بنیادی سکل جو کسی بھی معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ ہمارے ہاں کافی حد تک مفقود ہے، اور وہ پیرنٹنگ سکل۔ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو الٹیمیٹلی کیا بنانا ہے، نہ ہمیں ہماری قوم کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے وہ بچوں کو الٹیمیٹلی کیا سکھانا ہے۔ تو ہمارا سٹیزن شپ کا تصور تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو نصاب ہے وہ اچھے شہری پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن پالیسی پہ نظر ڈالیں تو وہ اچھے مسلمان پیدا کرنے کے لیے ڈرافٹ کی گئی ہے۔ جب ایجنڈا اتنا فرق ہوگا تو آپ اس کے نتائج بھی دیکھ لیں کہ پھر جو میرے قبیلے سے نہیں ہے، جو میری کلاس سے نہیں ہے، جو میری جنس سے نہیں ہے، وہ پھر میرے لیے اتنا قابل احترام نہیں رہ جاتا، کیونکہ ہم نے اس قدر کو بحیثیت ایک سیوک ویلیو کے کسی بھی جگہ پہ پروموٹ نہیں کیا۔ اور یہ جو بہت ساری ذمہ داری ہم عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی انہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے، یہ اپنے بیٹوں کو ایسے کیوں نہیں سکھاتی اور ویسے کیوں نہیں سکھاتی۔ ماں کی گود تو ایک درسگاہ ہے نا۔ ہماری سوسائٹی کے بہت سارے حصوں نے شخصیت سازی میں اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ہمارا پیئر گروپ ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارا نیبرہڈ ہے، ہمارا لٹریچر ہے، ہمارے ڈرامے ہیں۔ تو آپ ذرا ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا ری انفورس کرتے ہیں۔ وہ عورت کی بے عزتی کو ری انفورس کرتے ہیں۔
وہاں پہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ جو گیون نارمز ہیں اس سے ہٹ کے کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ڈرامے میں اس کا عبرتناک انجام بنا دیتے ہیں اور اس کو پھر آخر میں معافی مانگنی پڑتی ہے. تو ہم یہ ویلیوز پروموٹ کر رہے ہیں. ان ویلیوز کے نتیجے میں جو شہری بنیں گے, جو انسان بنیں گے, ان سے آپ کیسے دوسروں کی عزت کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑی مایوس کن بات نظر آتی ہے کہ کسی بھی سیاسی قیادت نے کوئی بہت واضح طور پر اس پہ پوزیشن نہیں لی یا کوئی سولیڈیرٹی نہیں کی وکٹم کے ساتھ اور اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. میں صرف اس میں حکومتی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, دیگر پارٹیوں کی جانب سے بھی جو رد عمل ہے وہ بہت کمزور سامنے آتا ہے. یہ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ وہی سیاسی پارٹیاں نا جو ڈومیسٹک وائلنس کا بل نہیں پاس ہونے دیتی. تو ان سے ہم جو ہے وہ یہ توقع کریں کہ وہ اس پہ اپ فرنٹ کوئی سٹینڈ لیں گی. دیکھیں یہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جنہوں نے آج پروٹیسٹ کیا تھا, یہ تعداد میں بہت کم ہے, اور وہ لوگ جو ہلڑ بازی کر کے دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہے. تو اگر کانسٹیٹوئنسی کے حساب سے ووٹر کا بھی ریشو دیکھ لیں تو ان کو اس طرح کے لوگوں کے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں. دوسرے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ہماری سیاسی پارٹیوں کو خود بھی بہت کلچرڈ ہونے کی ضرورت ہے. ان کے اندر بھی بہت ساری وہ بیان بازی جو ہو رہی ہوتی ہے اس کا بھی آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں کہ وہ کتنے جینڈر سینسیٹیو ہیں, ان کے اندر کتنی جو ہے وہ حساسیت پائی جاتی ہے کہ کیا لطیفے بیان کرنے ہیں, کیا بیان دینا ہے خواتین کے معاملے میں. اور وہ پارٹیاں جو کہ بہت لبرل ہونے کا بھی خیال کرتی ہیں, ایون جو ہماری حکمران جماعت ہے جب یہ اپوزیشن میں تھی اور پروٹیسٹ کرتی تھی تو ان کے پروٹیسٹ کے طریقے بہت فرق ہوتے تھے. اب اگر اسی طرح سے ہو تو یہ اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے میں ابھی جو ہے وہ جینڈر سینسٹیوٹی اس لیول پہ آئی ہے. اگر آئی ہوتی تو یہ بہت پہلے ڈومیسٹک وائلنس بل کی حمایت کر چکے ہوتے. یہ کم عمری کی شادی کی عمر جو ہے وہ 16 سے 18 سال پہ راضی ہو چکے ہوتے. وہاں پہ بھی عورت کا جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی عورت کا وہی تصور ہے جو بہت کنونشنل ہے, جو بہت ٹریڈیشنل ہے, جو ایکول پارٹنر کا نہیں ہے. ایک جو ہے وہ سبمسو پارٹنر کا ہے جو آپ کی اطاعت کرے اور آپ کے سارے حکم پہ جو ہے وہ یس سر کہے. کیونکہ ہمارے یہاں پارٹنرشپ کا تصور ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو پنجابی کی مثال جو ہے وہ بہت بری سی میں دینا نہیں چاہتی کہ خوشگوار آئلی زندگی کا فارمولا یہ ہے کہ یہ تھلے لگ جاؤ تو یہ تھلے لا لو. تو وہ جو ایکوالٹی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ برابر کے پارٹنر ہیں اور آپ دونوں کے جو ہے وہ حقوق برابر کے ہیں, وہ ابھی بہت دور کی جو ہے وہ منزل ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ جو سیاسی قیادت کا رد عمل جس پہ ابھی ہم بات کریں کہ بہت کمزور ہے, کیا اس کو ہم جو افغانستان میں سیاسی تبدیلی آئی ہے اس کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ہم یہاں پر بھی گومگو کی کیفیت میں ہیں کہ اس کے اثرات اب پاکستان میں کیا مرتب ہونے والے ہیں؟ آپ دونوں واقعات اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ اس تبدیلی کے 24 گھنٹے کے اندر رونما ہوئے ہیں. دو واقعات کیا ہے کہ رنجیت سنگھ کا جو سٹیچو گرایا گیا ہے, چاہے وہ ایک انڈیویجول ایکٹ تھا, ایک بندے نے جا کے گرایا ہے, یا یہ مینار پاکستان کا واقعہ, یہ دونوں اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں کنزرویٹو فورسز ہیں وہ اس وقت جشن کی کیفیت میں ہیں, اور اس جشن کی کیفیت میں وہ بھول گئی ہیں کہ انہوں نے کس طرح ایکسٹراڈنری ریئیکٹ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں یہ ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ایک انڈیکیشن بھی ہے. ہم جیسے جو تھوڑا سا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ذرا زیادہ ایکٹیو سٹیزن ہیں, ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے, ان کے لیے وارننگ بھی ہے, اور ان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ پاکستان افغانستان نہیں ہے. ہم تو افغانستان میں بھی اس طرح کے جو سارے واقعات ہیں ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں, تو پاکستان کو تو ہم افغانستان نہیں بننے دینا چاہتے. آج کا ری ایکشن اسی بات کا جو ہے وہ اظہار تھا کہ آپ اگر یہاں پہ 400 لوگ یہ کام کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو 1000 لوگ یہ بھی بتانے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے, اور آپ کو ریویو کرنا پڑے گا, نظر ثانی کرنے پڑے گی
اپنی حکومتی پالیسیز پہ بھی اور اپنے جو ہے وہ پیپلز ریئیکشن پہ بھی. آپ جشن ضرور منائیں لیکن ہم آپ کو عورتوں کے ایکسپنس پہ جشن منانے کی اجازت نہیں دے سکتے. تنویر، ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ موضوع پہ گفتگو مکمل ہونے کے بعد میں اپنے مہمانوں سے 2 سوال ضرور پوچھتا ہوں. میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون سی کتاب آج کل زیر مطالعہ ہے آپ کے، اور آپ ناظرین کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ کون سی کتاب ضرور پڑھیں؟ دیکھیے کتابیں تو بہت ساری ہیں، مزے کی ہیں، لیکن آج کل میں کیا پڑھ رہی ہوں، میں پچھلے 2-3 سالوں سے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہی ہوں. اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمیں پیرنٹنگ کے بہت سارے ایشوز ہیں اور ہمارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ بچے جو ہے وہ ان کا سب سیٹ نہیں ہے اور وہ ان کی کوئی جس کو ہم کہتے ہیں ان کا پوزیشن بھی نہیں ہے. جیسے وہ ایک گلاس اور کپ اور جو ہے وہ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے. وہ ایک بھرپور انسان ہے. انسان کی شخصیت سازی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو ایک کتاب تو آپ مجھے نہیں اندازہ تھا کیونکہ میں اپنی ورکنگ ٹیبل پہ ہی بیٹھی ہوئی ہوں. ایک کتاب میں آج کل پڑھ رہی ہوں، ہاؤ ٹو ریز ہیپی اینڈ سکسیسفل چلڈرن. حالانکہ میرا تو ریز کرنے والا نہیں ہے کوئی ایسا بچہ، لیکن میرے چونکہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کام ہے تو میں ان کے والدین کو بتاتی رہتی ہوں کہ کن ویلیوز کو ڈالنا ہے. آج کل میں ایک اور ادارے کے ساتھ مل کے ان کے لیے ایک لمبا پروگرام ترتیب دے رہی ہوں کہ اگر ہم تجرباتی بنیاد پہ ذرا دیکھ سکیں کہ ہم اگر کچھ بچوں کے ساتھ نصاب سے ہٹ کے کام کرنا شروع کریں، امتحان وہ ضرور پاس کریں لیکن اگر ہم ان کے ساتھ کوئی غیر نصابی نصاب کو ترتیب دے کے اس کے ساتھ کام کر کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے انسان بنتے ہیں یا نہیں بنتے. ایک تو میں آج کل اس پہ پڑھ رہی ہوں اور یہ اچھی کتاب ہے. اس کے اندر بڑی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس دی گئی ہیں. اس میں ایک بات مجھے جو ہے وہ بڑی اچھی لگی، انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ آپ اپنے بچوں میں 2 چیزیں ضرور ڈالیں، ایک کائنڈنس اور دوسرا گریٹیٹیوڈ. اور تشکر تو ہماری قوم میں نہیں ہے کہیں، تو اگر بچوں میں آ جائے گا تو پھر کیا ہی بات ہوگی. اور دوسری میں نے اپنی ماں سے بہت زیادہ شمس تبریز کی جو ہے وہ باتیں سنی ہوئی تھی. تو آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں، می اینڈ رومی، جو کہ آٹو بایوگرافی ہے شمس تبریز کی. یہ میرا جو ہے وہ تھوڑا سا وہ فلسفے والا اور تھوڑا سا جو تصوف والا جس کو کہتے ہیں شوق ہے اس کی تکمیل کے لیے. یہ اس کا میرے پروفیشنل لائف سے کوئی تعلق نہیں، پہلے والے کا پھر بھی تھوڑا بہت. سو یہ 2 کتابیں. لیکن میں چاہوں گی کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو کیا پڑھنا چاہیے، دیکھیں سماج کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں تو اس پہ ضرور جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے. ایک تو سماج کی پوری جو بنت ہے وہ کیا ہے، تو ہمارے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے سماج چلتا کیسے ہے، اکنامکس سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم جو انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی، تو اگر کوئی بھی اس موضوع پہ کتاب ملے تو وہ ضرور جاننی چاہیے. دوسرے مجھے بایوگرافیز کا جو ہے وہ شوق ہے. اس میں انسان اپنے تجربے میں بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو وہ ادروائز جس کو کہتے ہیں کتاب لکھنے بیٹھے تو شاید سکپ کر جائے. تو ان کی زندگیوں سے تھوڑی سی سچائیاں، جرنیلوں کی زندگیوں کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بتا دیں گے کہ جبرالٹر کا جو سارا سلسلہ تھا وہ کیسے ہوا یا کیسے نہیں ہوا، یا جب ہم فلاں کام کر رہے تھے تو کیسے ہوا. تو تاریخ کو متبادل طریقے سے ضرور پڑھنا چاہیے، مطالعہ پاکستان سے ہٹ کے بھی. اچھا، آپ نے پاکستان میں بھی ٹریول کیا اور پاکستان سے باہر بھی بہت، تو کون سی جگہ آپ کو ایسی اچھی لگی کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ بار بار ٹریول کریں اور اگر موقع ملے تو وہاں پہ آپ سکونت بھی اختیار کریں؟ دیکھیں سکونت اگر میں نے اختیار کرنی ہوتی تو میں پاکستان میں نہ رل رہی ہوتی. میرا سب سے جو لگتا ہے مجھے کہ جہاں میں اپنے آپ کی ریلیونس سب سے زیادہ محسوس کرتی ہوں وہ میرا اپنا ہی ملک ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی ہے، اتنی لمبی لڑائی لڑی ہے لیکن یہاں یہ ایک احساس ہے کہ وی کین میک اے ڈفرنس. ہم ڈیوائڈ کے دوسری طرف ہیں، بہت پریشان ہیں، ہر وقت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کلیان میں پڑے رہتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایون دین یہ ایک گریٹیفیکیشن ہے کہ جو بھی زندگی میں سیکھا سمجھا، دنیا سے اکتساب کیا، اس کو یہیں پہ واپس کرنا سب سے زیادہ جو ہے وہ ویلیوبل لگا. تو سکونت تو میں نے یہیں رکھنی ہے، میں کہیں نہیں جانے والی.
لیکن اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے ملکوں میں کون سے پسند ہیں، مجھے اسکینڈینیوین کنٹریز زیادہ اچھی لگتے ہیں. ان کی ہیوملٹی، ان کا جو ہے وہ عاجزی، انکساری، ان کا جو ایتھیکل فریم ورک ہے، ان کا جو انسان کی قدر ہے ان کی سوسائٹیز میں، وہ مجھے جو ہے فیسینیٹ کرتی ہے. میری یہ خواہش رہی کہ پاکستان میں بھی ہم انسانوں کی قدر کا وہ معیار اس کے قریب قریب ہی چلے جائیں تو کیا خوبصورت جگہ ہو. ہمارے پاس نہ ریسورسز کی کمی ہے، ہمارے سیفٹی نیٹ یہیں پہ ہیں، ہماری ریلیونس یہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا وہ والا حصہ بھی آ جائے تو پاکستان کو خود بھی جو ہے اس کے قریب لے جایا جا سکتا ہے. لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بنت میں، ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے سٹرکچر میں مسنگ ہیں. وہ بہت آنےسٹ لوگ ہیں، ان کے یہاں ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں یہ ویلیوز جو ہے وہ مسنگ ہے. اگر تھوڑا سا اس کی آمیزش زیادہ ہو جائے تو پاکستان بھی چنگی پلی رہنے کی جگہ ہے. تنویر، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو ناظرین کو پہلے نہیں پتا ہوگی، لیکن میری درخواست صرف ناظرین سے یہ ہے کہ آپ کو وقت گزرنے کے بعد اگر یہ جان کے تکلیف ہو کہ آپ ڈیوائڈ کی ایسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں اپنے لوگوں کی زندگیوں میں سکون پیدا کرنے کی بجائے بدسکونی پیدا کی، ایک دفعہ ضرور ریفلیکٹ کر لیں. آپ ابھی بھی سائڈ بدل سکتے ہیں.